बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जानने की कोशिश करते हैं हमेशा खुश रहने का राज, सीक्रेट ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चाहें तो सारी जिंदगी खुश रह सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक सुनें और आपको सारी जिंदगी इसका फायदा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने सोचा क्यों ना हम इस पे बात करें कि खुशियाँ कैसे हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में और हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। जो मेरी मेन मोटिवेशन थी वो है 2020 में जो रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश हुई, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और उसमें पाकिस्तान का जो रैंक था वो 66 था आउट ऑफ 156 कंट्रीज। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के लोग चाइना, रशिया और इंडिया से ज़्यादा हैप्पी हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। इंडिया 144 नंबर पे, 156 में, पाकिस्तान 66 पे। चाइनीज से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग खुश हैं, ये आप देखें। 66 पे पाकिस्तान है। इवन ये देखें रशिया बाद में आता है पाकिस्तान के, चाइना से ज़्यादा। तो ये जो जब मैंने रैंकिंग पढ़ी तो मेरे अंदर एक बड़ी मोटिवेशन पैदा हुई कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं कि खुश रहने का राज क्या है, ताकि हम और खुश हो जाएं। और नेक्स्ट टाइम जब 2020 में पाकिस्तान की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश हो जब, तो पाकिस्तान की रैंकिंग इससे भी बेहतर, क्यों ना हम इसको टॉप करें इस लिस्ट को। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करूं कि हम क्या समझते हैं और असल में रियलिटी में राज है क्या खुशी का, खुश रहने का राज क्या है और हम क्या समझते हैं। इस पे बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है कि कैसे खुश रह सकते हैं हम, कौन सी चीजें हैं जो हमें खुश रखती हैं, कौन सी नहीं रखती। जो डिफरेंट रिसर्चर्स की रिसर्च थी उसको डेविड जी मायर, अमेरिकन प्रोफेसर हैं होप कॉलेज मिशिगन के, उन्होंने कंपाइल किया तमाम जो रिसर्च थी, उसको एनालाइज किया और वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जो हैप्पीनेस को इंश्योर नहीं करते या जो करते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या सोचते हैं और रियलिटी क्या है। बात करते हैं जेंडर की। बॉयज सोचते हैं कि गर्ल्स ज्यादा हैप्पी होती हैं, गर्ल्स सोचती हैं कि ये बड़े खुश हैं। औरतें सोचती हैं कि मर्द बहुत खुश हैं, मर्द सोचते हैं कि ये जन्नत में। सच ये है बोथ आर इक्वली हैप्पी। देयर इज नो रोल ऑफ जेंडर इन डिटर्मिनिंग हैप्पीनेस। उसमें कोई अहम रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सही बात नहीं है। जेंडर का हमारे खुश रहने में कोई रोल नहीं है। चाहे आप जिस जेंडर से भी बिलोंग करते हो, यू कैन बी इक्वली हैप्पी। बात करते हैं एज की। बड़े समझते हैं छोटे ज्यादा खुश हैं, छोटे समझते हैं बड़े ज्यादा खुश हैं। हम सोचते हैं हम छोटे थे तो ज्यादा खुश थे, अब हम पे ज्यादा मुश्किलें हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। हम कभी सोचते हैं ये जो बड़े हैं ये बहुत खुश हैं। सच ये है कि जिंदगी में कभी भी आप एक जैसे खुश रह सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में कौन सा माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, आप किस एज पे हैं, लेवल पे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एज का ऐसा रोल नहीं है। चाहे आप लड़कपन में हैं, चाहे आप एडल्टहुड में हैं, यू कैन बी इक्वली हैप्पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज का रोल नहीं। एजुकेशन सबसे बड़ी बात, हम पढ़ते हैं और एजुकेशन वाकई हमारी वेलबींग को कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन रिसर्च कंफर्म करती है कि देयर इज नो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ हैप्पीनेस
with reference to education. Both literate and illiterate are equally happy in their life. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنی ڈگریاں حاصل کریں، بلکہ ایک ریسرچ کی میں نے، اس میں جو پی ایچ ڈی کے لوگ تھے وہ ایم فل والوں سے اور ایم فل والے جو تھے وہ ایم ایس سی سے کم سیٹسفائی تھے. دیکھا کہ زیادہ جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ لیس سیٹسفائیڈ تھے. تو اس سے مجھے پتہ چلا، اور جو ڈیوڈ جی میئر نے بات کی کہ ایجوکیشن کا ایسا کوئی رول نہیں ہے، بہت ساری ڈگریاں اکٹھے کرنے سے انسان خوشیاں نہیں حاصل کر سکتا. سب سے اہم بات جس کے پیچھے پوری دنیا دوڑ رہی ہے وہ ہے دولت. ویسا ہی کریں گے جیسا تمہیں چاہیے، پیسہ ہمیں چاہیے. تو یہ جو دولت ہے ساری دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے. اور مزے کی بات یہ ہے، ہر ایک سوچتا ہے بہت سارے پیسے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی، سب کچھ آئیڈیل ہوگا، ہم بہت خوش ہوں گے. سچ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. جیسے قرآن میں آیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا تمہیں بہتاب کی حس نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. اینڈ نہیں ہے اس کا، کوئی اس کا اینڈ ہی نہیں ہے. اور ہم جو سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے ہم خوش ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی ہم خوش ہوں گے. کنسسٹنٹ ریسرچ ایویڈینسز ایون 70 ایئر سے آپ آگے دیکھیں گے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا وہ بتاتا ہے کہ انکم کا رول نہیں ہے ہیپینس میں. اور انٹرسٹنگلی سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری خوشیوں کا ایک ہی راز ہے، ہمارا ہر تعلق اس پہ بیس ہے، ہمارا ہر رشتہ اس سے منسلک ہے. اور لوگ وہ بڑے بڑے لوگ کیلکولیٹڈ ہو گئے ہیں، بڑا سوچ کے چلتے ہیں، جس سے فائدہ ہے اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں، وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں جہاں سے انہیں پے بیک ہوتا ہو. یہ ساری چیزیں. اور سچ کیا ہے جو آج آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں کہ انکم کا کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ ریسرچ بتا رہی ہے. آئیں میں آپ کو آگے اس کا پروف دیتا ہوں. یہ دیکھیں امریکن کی انکم کیسے بڑھتی گئی، اور یہ 1930 سے 2000 تک اس طرح سے امریکنز کی انکم بڑھتی گئی، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. اور ہیپینس کا گراف دیکھیں کدھر چلا گیا. انکم ایسے چلی گئی اور ہیپینس ایسے آ گئی. انکم بڑھتی گئی اور ہیپینس کم ہوتی گئی. اور یہ ڈیٹا کوئی ایک دن کا نہیں ہے، یہ 1930 سے لے کر 2000 کا ہے. 70 ایئرز کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پیسے لوگوں کے پاس زیادہ ہوتے گئے، بہتاب ہو گئے لوگوں کے پاس دولت کی، لیکن خوشیاں کم ہوتی گئی. اس سے ڈز منی بائی ہیپینس؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. کیوں ہم پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ ان میں خوشیاں نہیں ہیں؟ آگے دیکھیں، یہ دیکھیں بلو کلر کی لائن بتاتی ہے کہ لوگ فائنینشلی ویل آف ہوتے گئے، لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی بڑھتی گئی، لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی بڑھتی گئی، لوگوں کے پاس انکم بڑھتی گئی، پر کیپٹا ان کی انکم بڑھ گئی. لیکن جو لائف کی فلسفی تھی، جو میننگز تھے زندگی میں، وہ کم ہوتے گئے. یہ بڑھتی گئی اور وہ کم ہوتی گئی. میننگ فل جو لائف کی فلسفی تھی، جو لوگ خوش خوش زندگیاں گزارتے تھے. سائیکالوجی آف ویلتھ کی بات کرتے ہیں نا، وہ بتاتی ہے دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. آج آپ خود سے پوچھیں آپ کیا ہیں، خود سے آپ آج سوال کریں. من عرف قدرہ قد عرف اللہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. آج اپنے آپ سے سوال کریں آپ کیا ہیں، میکسیمائزر یا سیٹسفائر؟ خوش ہیں آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ نے آج تک حاصل کیا یا نہیں؟ مطمئن ہیں آپ یا سیٹسفائر؟ جو سیٹسفائر ہے اس کے پاس جو ہے
اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے, گریٹیٹیوڈ ہے اس میں. اور جو میکسیمائزر ہے اس کا تو اینڈ ہی نہیں ہے. اس کا تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اور اس کا اینڈ کیسے نہیں ہے؟ اولیور جیمز ایک برٹش کلینکل سائیکالوجسٹ ہے. اس نے سوچا, جیسے میں سوچتا ہوں, جیسے عام لوگ آپ سب ہم سوچتے ہیں, یار چلو غریب لوگوں کی تو سمجھ آتی ہے, ان کی تو بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہے, ان کے پاس تو روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. امیر کیوں کچھ نہیں ہے؟ امیر کیوں ڈپریشن میں ہے؟ وہ کیوں انزائٹی میں ہے؟ اس نے دیکھا کہ کلینکس کو وزٹ کرنے والے برٹش میں, جو یو کے میں جو کلینکس کو موسٹلی وزٹ کرنے والے رچ لوگ کیوں ہیں, ویل آف فیملیز کے لوگ کیوں ہیں. اس طرح سے سائیکالوجی آف ویلتھ پہ کام کرتے ہوئے اس نے ایک ڈس آرڈر آئیڈینٹیفائی کیا جس کو کہتے ہیں انفلوئنزا, فیلنگ انٹینس فیلنگز آف ڈپریشن اینڈ اینزائٹی ڈیو ٹو دا گریڈ آف منی. اور اس نے ڈاکٹرز پہ بڑی اسٹڈیز کی. اور ڈاکٹر کیونکہ وہاں پہ بھی جیسے ہمارے یہاں ہے, وہاں پہ بھی بہت ویل ارننگ آکوپیشن ہے, بہت اچھا آپ اس سے ارن کر سکتے ہیں. اور اس نے آئیڈینٹیفائی کیا, اولیور جیمز نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ لوگوں میں گریڈ آف منی کی وجہ سے, گریڈ آف میٹیریلسٹک گینز کی وجہ سے, جسے کنزیومرزم بھی کہتے ہیں, لوگوں میں لگژریز کا اتنا زیادہ گریڈ ہے, اس وجہ سے ڈپریشن میں, اس وجہ سے انزائٹی میں, کہ اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ آ جائے اور پیسہ آ جائے. حالانکہ ڈاکٹروں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں صرف کماتے ہیں, انہیں خرچ کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا, وہ خود کو اتنا بزی رکھتے ہیں. لیکن ان ڈاکٹرز پہ زیادہ, اور بھی اس بعد میں اس پہ بہت کام ہوا, اور انہوں نے یہ جو ویل آف لوگ تھے جو کہ فائنینشلی بہت سٹیبل تھے, ان میں دیکھا کہ ان میں تو ایفلوئنزا ہے, یعنی انزائٹی ہے اور ڈپریشن میں ہے کہ پیسہ اور آ جائے کہیں سے. کہتے ہیں وی کانٹ ایٹ منی. تو بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ ان کے اندر وہ گریڈ تھی اس کی پیسے کی کہ وہ اور آ جائے. اور آپ دیکھیں کہ انسان زندگی کا دولت بڑھتی گئی, پہلے سے بہتر اب لوگوں کے پاس لائف سٹائل ہے, لیونگ کنڈیشنز ان کی بہتر ہو گئی, ان کے پاس بہتر سمارٹ فونز ہیں, بہت ساری لگژریز ہیں جو پہلے نہیں تھی. لیکن خوش نہیں ہیں لوگ, لوگ خوش نہیں ہیں. سادہ لوگ تھے اور خوش رہتے تھے, اور بڑی نارمل اور خوش زندگی گزار کے چلے جاتے تھے. اور اب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے, لوگوں کے پاس انکم ہے, لوگوں کے پاس لگژریز ہیں, خوش نہیں ہیں. اور وہ ہے کیا کہ جو آپ کو بتا رہا تھا انفلوئنزا, یعنی کہ اینڈ تو ہے کوئی نہیں اس کا کہ آپ کتنا ارن کریں, کیونکہ اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی نا. وہ کہتے ہیں اڈیپٹیشن لیول ہے, آج آپ 50,000 ارن کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو 55,000 ہو گئے, بس آپ نے ایڈجسٹ کر لیا اپنا لیول اس پہ. اب آپ کو 55,000 سے کوئی ہیپینس نہیں ہوتی. وہ لوگ جو جاب کرتے ہیں, اب یہ جون میں جیسے ہی پے انکریز ہوگی انہیں بڑی خوشی ہوگی, یہ ہماری پے انکریز ہوگی, بڑی ایکسائٹمنٹ ہوگی. مجھے بتائیں وہ ایکسائٹمنٹ کتنے دن رہے گی؟ 2019 والی ایکسائٹمنٹ کہاں ہے؟ یہی مسئلہ ہے, ہم اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں, ہم اڈاپٹ پے بڑھتی جاتی ہے, ہم اس سے اڈاپٹ کرتے جاتے ہیں, وہ روٹین بن جاتی ہے. ہر وہ جو وقتی خوشی ہے وہ روٹین بن جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں پھر آگے آئے گی اور آئے گی تو ہمیں خوشی ہوگی. تو اس کا مطلب جو انسان نے زندگی کا جو مقصد تھا کہ وہ ایک سیٹسفائیڈ خوش لائف, مطمئن لائف گزارتا, وہ تو کھو دیا اس نے. پیسے بہت سارے اکٹھے کر لیے لیکن خوش نہیں ہے. پھر ہے فزیکل اٹریکٹیونیس. ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے کہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہے, سب سے زیادہ جو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے وہ لوگوں کا فزیکل اٹریکٹیونیس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا. پھر سیکنڈ جو ان کا ہوتا ہے وہ فائنینشیل ہوتا ہے کہ مطلب غریب ہیں یا پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. انٹرسٹنگلی makes no difference either you are a physical attractive person or not. تو بات یہ ہوئی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب کہ کسی پینٹنگ کو, کسی ماسٹر پیس کو
بنانے والے سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے بنایا، آپ اس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں، تو بنانے والا تو کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تو اس کو بیسٹ فائنینس اسٹرکچر میں بنایا ہے، بڑا بہترین بنایا، میں نے بیسٹ بنایا اس کو، انسان کو، لیکن انسان سوچتا ہے کہ نہیں۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ نہیں، یہ ایک بندہ سوچے کہ جی میرا رنگ کالا ہے تو جس کا سفید ہے وہ بڑا خوش ہوگا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب فزیکل اٹریکٹیونیس، ہمیں اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنی ذات کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اور کمپلیکسز کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خوشیاں منسلک نہیں ہیں۔ ہم جنہیں سوچتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی رول نہیں ہے فزیکل اٹریکٹیونیس کا۔ جہاں تک سوچتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ آخر پھر سیکرٹ آف ہیپینیس ہے کیا، جب نہ جینڈر کا رول ہے، نہ ایج کا، نہ ایجوکیشن کا، نہ انکم کا، نہ فزیکل اٹریکٹیونیس کا، رول ہے ہمارے سوشل کمپیریزن کا۔ خود کو کہاں دیکھتے ہیں ہم، کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ خود کو؟ جب آپ خود کو ان لوگوں میں دیکھیں گے، یو این کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، دنیا کی 1/3 ہوتے اسکول ہی نہیں جاتی، پوری دنیا کی۔ اگر آپ وہاں پہ خود کو ریٹ کریں گے، اگر آپ خود کو ریٹ کریں گے، اگر آپ اپورڈ کمپیریزن کریں گے زندگی میں، ہمیشہ اپنی ہر چیز پہ، اپنے پیسوں پہ، اپنے زندگی میں جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں اس پہ، اپنے نالج پہ، اپنی خوبصورتی پہ، کسی بھی چیز پہ جب ہم خود کو ان لوگوں سے کمپیئر کریں گے جو ہم سے ابو ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نیچرل ڈسٹریبیوشن ہے، کچھ لوگ آپ سے کم ہیں، کچھ لوگ آپ سے آگے ہیں۔ تو اگر ہم ان لوگوں سے کمپیئر کریں گے زندگی میں جو لوگ ہم سے ابو ہیں، اور ہمیشہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہم سے ابو، تو پھر ہم ہمیشہ خود کو ڈی گریڈ کریں گے اور ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں، ہم نے تو خود کو، جب ہم ان لوگوں سے کمپیئر کرنے کی بجائے جب ہم اپنے سے بہت لوگوں کو کمپیئر کریں گے، ہمارے پاس جو موجود نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیں چھوٹی نظر آنے لگیں گی۔ جب آپ کسی ایسے کو دیکھیں گے جس کے پاس 1,00,000 ہے، تو آپ کے پاس موجود 10,000 آپ کو بہت برے لگیں گے، جو اس کے پاس تو 1,00,000 ہیں، وہ 10,000 بھی بہت ویلیو رکھتے تھے، وہ بھی کسی کے لیے آئیڈیل ہیں جس کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے۔ جیسے پرشین کے آپ کوٹ پڑھتے ہیں نا شیخ سعدی سے ریلیٹڈ، کہ مجھے اس وقت تک شکر ادا میں نے نہیں کیا جب میں مسجد میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں، جب تک کہ میں باہر نہ آیا اور ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ڈاؤنورڈ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم اپورڈ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم کم خوش ہوتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ زندگی میں جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم کیسے اپنا اسٹیٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے دوسروں کو دیکھ کے، سوسائٹی کو دیکھ کے، تو ان لوگوں کو بھی دیکھا کریں جن کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، وہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے ان کے لیے وہ ڈریم لائف ہے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ اس وقت جی رہے ہیں جس زندگی میں، یہ بہت سارے لوگوں کا ڈریم ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کا۔ پاکستان میں دیکھیں کتنے % لوگ بھی وہ بلو پاورٹی لائن ہیں، ان کا ڈریم ہے یہی زندگی جو آج آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، جاب نہیں ہے، خود کو ڈی گریڈ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ایجوکیشن، اسکول جانا ڈریم ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ڈریم ہے اسکول جانا، لاکھوں لوگوں کا ڈریم ہے کالج جانا، کروڑوں لوگوں کا ڈریم ہے کہ وہ یونیورسٹی چلے جائیں۔ 22 کروڑ اس ملک کی عوام ہے، 200 سے کچھ زیادہ یونیورسٹیز ہیں۔
250 سے لیس ہے. تو یہ ڈریم ہے لوگوں کا جو نہیں پورے ہوتے زندگی میں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے ان کو پورا کرنے کا. لیکن ہم جب سوچتے ہیں جی میرے پاس تو جاب نہیں ہے تو ہم خود کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ہمیں ڈپریشن ہونے لگتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے اس کو ویلیو کریں. آپ کروڑوں لوگوں سے بہتر خود کو پائیں گے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس جاب میرے پاس جاب نہیں ہے, اس کے پاس بہت اچھی جاب ہے میرے پاس اچھی نہیں ہے, اس کے بعد بہت زیادہ پیسے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا مطلب کہاں تک اس کا کوئی اینڈ ہے اس کا؟ تو اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی اپنے سے برتر کی طرف دیکھے اس سے چاہیے کہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے. یہی وہ راز ہے جس کو اگر آپ پا لیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے.